की राहें क्या कहते हैं, आपकी राहें क्या कहते हैं, आपकी राहें क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हस्ब मामूल हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ इमेजेस हैं जो हमने रैंडमली नेट से ली हैं, मुख्तलिफ जगहों से उठाई हैं और इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन से उस पर हम राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इब्राहिम मदनी, मौलाना खालिद अमीर मदनी, मौलाना राशिद नूर मदनी और मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पिक्चर एक होगी और इन चारों अफराद की राय होगी। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे मेहमानों की राय, हमारे मुबल्लिगीन की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। और मदनी चैनल की स्क्रीन पे ऐसा बहुत कम होता है कि मंच पे मौजूद अफराद, पैनल पे मौजूद अफराद जो है एक दूसरे से डिफरेंट राय दें। उमूमी तौर पे जो रवैया है, जो अंदाज़ है, और इस्लाम को महबूब भी है, अच्छी बात भी है, हिकमत अमली का तकाजा भी यही है कि हम एक दूसरे की बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सपोर्ट तो यहाँ पे भी करेंगे लेकिन मुख्तलिफ जिहात में। बहरहाल मुख्तलिफ राय होगी, अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद करता हूँ मैं, और इंशाअल्लाह अगर इन्होंने इजाज़त दी मुझे तो मैं भी कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। और ख्वाहिश मेरी ये है कि आप गौर व फिक्र ज़रूर करें और सिलसिले के आखिर तक हमारे साथ रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ गौर व फिक्र करने को और आखिरत कमाने को बहुत सारे पहलू हमारे सामने आएंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पे दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी प्यारी हदीस है कि हमारी जो बेबसी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है कि हम कहीं भी हों, कैसी ही जगह पर क्यों ना हो, हमारा दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंच जाता है। हम नहीं पहुंच पा रहे, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो, उसके रसूल ने चाहा तो। हमारा दुरूद तो पहुंच रहा है, क्या ये कम है? तो शौक़ व मोहब्बत के साथ रोज़ाना कोई तादाद फिक्स करके दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाइए। काश आज ही से, अभी से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह रोज़ाना 1500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करूँगा और फिर अल्लाह करे कि मरते दम तक ये आदत बनी रहे। अल्लाह ने चाहा तो आप खुद इसकी बरकतें मुलाहिज़ा फरमाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं पहली पिक्चर की तरफ, पहली तस्वीर की तरफ, और देखते हैं हमारे मुबल्लिगीन इस पे क्या राय दे रहे हैं। जी इब्राहिम भाई। जी मेरुज़ भाई, इस तस्वीर में 4 कील हैं और एक हथौड़ा दिखाया गया है और आखिरी कील के ऊपर हथौड़ा है। जी अच्छा, वैसे ये पहले नेट पर मैं देख चुका हूँ, सोशल मीडिया पर, और वैसे तो इस पर तरह तरह के तबसरे मौजूद हैं और तकरीबन नेगेटिव तबसरे ही हैं। और जो एक इससे पैगाम दिया जाता है वो यही होता है कि जो टेढ़े मेढ़े हैं वो बच गए और जो सीधा है उसे जो है वो उसके ऊपर हथौड़ा मौजूद मतलब है। ये कि जो शरीफ आदमी है वो, उसके साथ ये सुलूक हो रहा है, उसके सर पे डंडे पड़ रहा बल्कि हथौड़ी पड़ रही है। जी, उमूमन पैगाम यही दिया जाता है, लेकिन इसको हमें इस नज़र से भी देखना चाहिए कि जो ठीक है, जो दुरुस्त है, उसका मकसद भी तो यही है ना। कील का और मकसद क्या है? कील का मकसद तो उसे किसी खास जगह पर लगाना या उसे कोई फ़ायदा हासिल करना है ना। तो जो आगे पीछे होगा वो अपने मकसद पर जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। फिर उसका जो, उसकी जो जगह है वो फिर रद्दी की टोकरी है, वो फिर नीचे फेंक दिया जाएगा, इधर उधर फेंक स्क्रैप में जाएगा, स्क्रैप में जाएगा। जो सीधा है वो अपने मकसद में इस्तेमाल हो जाएगा, अपनी दुरुस्त जगह पर लग जाएगा। तो हम अगर अपने दुरुस्त जगह पर रहना चाहते हैं तो हमें अपने अंदाज को, अपने अखलाक को, अपने रवैये को भी सीधा और दुरुस्त रखना होगा। तो यही पैगाम समझ में आ रहा है कि अगर आप दुरुस्त जगह पर रहना चाहते हैं तो अपने आप को दुरुस्त रखें, अपने अखलाक, अपने रवैये को, अपने किरदार को जो है वो सीधा रखें, दुरुस्त रखें। इंशाअल्लाह आप अपनी दुरुस्त जगह पर रहेंगे। क्या बात है, मकाम पाना है तो सीधे हो जाए। जी खालिद भाई।
اسی سے کچھ ریلیٹ بات کرنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے وہ زندگی میں انسان دنیا میں ایک مقصد کے تحت آیا ہے اور مقصد کے ساتھ ہی زندگی گزارے۔ بے مقصد گھومتے پھرتے رہنا اور پھر اس پر خوشی کا اظہار کرنا کہ دیکھا ہمارا کام بنتا تھا لیکن ہم نے کیا نہیں، کام میرا تھا کسی اور کو کرنا پڑا، میرا کام اس کے گلے پڑ گیا یا اس پر لاد دیا گیا۔ اس طرح کا جو مزاج ہے نا وہ ہمیں رفتہ رفتہ بالکل بیکار کر دیتا ہے۔ یہ کیل ایک مرتبہ استعمال ہو جائے گی، جو سیدھی گاڑی جا رہی ہے لکڑی میں، ہو سکتا ہے نکال کر دوبارہ بھی استعمال کر لی جائے، ٹھیک، لیکن وہ جو کیلیں ٹیڑھی ہو گئی نا اور ٹیڑھی ہونے پر بھی خوش ہیں، ان کو دوبارہ کوئی سیدھا کرنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، قابل استعمال بھی نہیں سمجھے گا، آخر میں انہوں نے برباد ہی ہونا ہے۔ تو آپ کو یوز لیس سمجھ کر اگر فارغ کیا جا رہا ہے یا کوئی بوجھ آپ پر نہیں ڈالا جا رہا تو آپ یہ اس بات پر صرف خوش نہ ہو کہ میں کام سے بچ گیا، اب آپ کسی کام کے نہیں رہے، اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ اللہ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ چیزوں سے سبق سیکھے۔ یہ جو خوشیاں مناتے لوگ ہیں یہ اپنی تباہی پر ابھی خوش ہو رہے ہیں، پتہ بعد میں چلے گا کہ ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ ہاں، جب داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں، کیونکہ ان کیلوں کا آخری حل یہ ہوگا کہ انہیں میلٹ کر کے کچھ اور ہی بنا دیا جائے گا۔ جی راشد بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ مہروز بھائی، ایک وہ محاورہ ہے عربی کا، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے تو اس پر ہنسا جاتا ہے۔ اب بظاہر اگر ان کیلوں کو دیکھا جائے تو 3 کیل جو ہے نا، یہ جس کیل پر چوٹ لگ رہی ہے اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس پر ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، اگر کوئی بندہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی بندے پر سختیاں آ رہی ہوتی کاموں کا برڈن ہے، ہاں کاموں کا برڈن ذمہ ہوتا ہے، داری یا ہے۔ پھر یوں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آفس میں جیسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ایک بندہ اگر کبھی آ جاتا ہے باس کی نظروں میں اور جی، اس پر کچھ سختی ہونا شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اس کے ساتھ تو اچھا ہو گیا معاذ اللہ۔ یہ جو چیز ہے نا، جب دوسروں پر ہنسی اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایک وقت آتا ہے خود بھی یہ عتاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کسی دوسرے پر ہنسنے کی بجائے 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس سے دے کر عبرت پکڑی جائے، جو وہ غلطیاں کر چکا ہے ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس بندے پر جو سختی ہو رہی ہے تو اس پر ہنسا نہ جائے، کم از کم ہنسا نہ جائے، کہ ایسا نہ ہو آپ اس پر آج ہنس رہے ہیں تو کل آپ اسی کی جگہ آ جائیں۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جو دوسروں پر ہنسنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اس طرح کی سچویشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان پر پھر جب لوگ ہنستے ہیں نا تو پھر ان کو وقت یاد آتا ہے کاش میں کسی پر نہ ہنستا، کاش میں کسی کا مذاق نہ اڑاتا، لیکن وہی کہ پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی سے میں دعوت فکر دوں گا، دیکھیے بحیثیت مسلمان ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ ہمیں دوسروں کی تضحیک کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا یا دوسروں کی تذلیل کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی اگر تکلیفوں میں ان کو مبتلا دیکھے، ان کے لیے دعائے خیر کرے یا ان کی کچھ آسانی کے لیے کچھ کوشش کرے، ہنسی مذاق نہ بنائے، یہ نہ کہ اس کے ساتھ آیا میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج اگر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کسی مسلمان کو راشد بھائی تکلیف میں دیکھ کر، آزمائش میں دیکھ کر یا زوال نعمت دیکھ کر خوش ہونا بھی نہیں چاہیے۔ شرن نہ یہ مطلوب ہے نہ مرغوب ہے، بلکہ اس کی مذمت ہے، یہ تو قابل مذمت فعل گناہ کا کام ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ شماتت میں مہروز بھائی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا، یہ دل میں کوئی خوشی کی کیفیت پیدا ہونا، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یوں ایک مناسب عمل نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان یا تو دوسروں سے عبرت حاصل کرے یا پھر کیا کہتے ہیں، ویسے اس کے لیے راشد بھائی دل گردے کیسے چاہیے؟ پتھر کے، کہ مطلب ایک شخص تکلیف میں ہے عبد الواجد بھائی، بڑا انسانیت سے گرا ہوا کام ہے۔ مسلمان تو ایک بڑی شان ہے مسلمان کی، یہ تو انسانیت سے گرا ہوا کام۔ مسلمان کا لیول تو بہت اونچا ہے، اصل میں تو انسان کو انسان بھی اسلام نہیں بنایا، صحیح بات تو یہی ہے۔ مہروز میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کافی عرصہ پرانی ایک بات ہے کہ پنجاب میں گیا کسی کام سے تو بارش بہت زیادہ ہوئی۔ آپ کی شادی سے پہلے کی بات؟ نہیں، شادی سے پہلے کی بات نہیں ہے، شادی کے بعد کی بات ہے، لیکن کچھ عرصہ پرانی بات ہے، 7-8 سال پرانی بات ہوگی۔ بہت بارش ہوئی مہروز بھائی، بائک میرے پاس ہی وہ بند ہو گئی، روڈ پر کافی مطلب پانی تھا، تو
کیا ہوا لیکر چل رہا تھا تو آگے کوئی شاید گڑا تھا یا مین ہول کا کوئی ڈھکن وغیرہ کھلا ہوا تھا تو اچانک اس کے اندر ٹائر چلا گیا. ہوا یہ کہ اتفاق بات سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا باہر کی طرف نا, تو اس نے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا. اچھا میرا امامہ بھی تھا اور اسی حلیے میں تھا, اس نے ویڈیو بنانا شروع کر دی. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو, اللہ کے بندے آپ کچھ ہیلپ کروا دو, اچانک سے سر, اور آپ اسی علاقے کا ہی رہنے والا وہ ہوگا. تو نتیجہ بات سے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بدقسمتی سے معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ کتنا اس کا دل سخت ہوگا, کیسا مطلب اس کے جذبات بے حسی نا, بے حسی مطلب کیسی ہے کہ کوئی اگر بندہ پریشان ہے اس طرح کے معاملات میں اگر گرفتار ہو چکا ہے, ہونا ہی چاہیے اس کی ہیلپ کی جائے, نہ یہ کہ آپ یہ شروع کر دیں کہ ویڈیو بنا کر اپنے جناب سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں, میرے کچھ ویوز مجھے کچھ مل جائیں گے, کچھ لائکس مل جائیں گے, کچھ تھوڑا سا تفریح کا کام ہو جائے گا. لیکن جس بندے کی آپ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں, اس کی پکچر وائرل کر رہے ہیں, اس کی جو آپ تذلیل کا سامان کر رہے ہیں, اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اور پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہے نا, مسلمان تو دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے ہوتے ہیں, نہ کہ تکلیفیں پہنچانے. مدد کرنے والا ہوتا ہے مسلمان, تو مشکلوں سے نکالنے والا ہوتا ہے, رحمت للعالمین کا چاہنے والا دوسروں کی مشکل دیکھ کے خوش کیسے ہو سکتا ہے. عبدالواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں؟ جی مہروز بھائی, ان کیلوں سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جب انسان کسی آزمائش میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, تو بعض اوقات وہ آزمائش اور پریشانی اس کے اندر کے کیریکٹر کو ریویل کر دیتی ہے. اب جو کیل جن پہ ہتھوڑی پڑی تھی تو وہ سیدھے نہیں گئے آگے اور وہ ٹیڑھے ہو گئے, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ساخت میں شاید ٹیڑھا پن ہو کہ جب ان پہ ہتھوڑی لگی ہے تو بجائے یہ کہ وہ اپنے صحیح طریقے سے اس جگہ پر جاتے استعمال ہوتے, وہ ٹیڑھے ہو گئے. اور جو کیل سیدھا ہے اس کے بارے میں گمان ہے کہ اس پہ جب ہتھوڑی پڑے گی تو یہ چونکہ سیدھا ہے تو یہ لگ جائے گا, اپنی جگہ پہ چلا جائے گا. تو انسانوں میں بھی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر آزمائش آتی ہے, مشکل آتی ہے, تو وہ ان کے اندر کے اچھے یا برے کردار کو ریویل کر دیتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان پر آزمائش آتی ہے تو ان کا حلم بڑھ جاتا ہے, ان کا صبر بڑھ جاتا ہے, ان کے رویے میں نرمی آ جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر آزمائش آتی ہے تو جو ان کے قریب ہوتا ہے وہ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, اور جو ان کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں, اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں, اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں. اور میں ایک ایسا کیس بھی جانتا ہوں کہ ایک صاحب تھے, وہ کسی مشکل میں تھے, تو ایک دوسرے صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ ان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ان کو کچھ سمجھانا چاہتے تھے. جب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ آگے سے اور گرم ہو گئے, یعنی ہتے سے اکھڑ گئے, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. انتہائی غصے کی حالت میں آ گئے, غضبناک. جی, انتہائی غصے کی حالت میں آ گئے. تو کیا ہوا کہ وہ جو بڑے بھائی تھے وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے, وہ پیچھے ہٹ گئے. تو وہ چھوٹا بھائی اس معاملے میں ویسے ہی آگے بڑھتا رہا, یہاں تک کہ اگر پہلے اس کا نقصان 50,000 کا ہونا تھا تو اب اس کا نقصان جو ہے وہ 50 لاکھ کا ہو گیا. اللہ. تو زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو اچھے آدمی کو مزید نکھار کر چلی جاتی ہیں, اور برا آدمی جو ہے وہ اپنے برے کردار کی وجہ سے مزید پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے. اگر ہم پر کوئی پریشانی آئے گی تو کیا ہوگا؟ اگر ہم پر کوئی پریشانی آئے گی تو ہم اپنے کردار کی وجہ سے اس پریشانی کو بڑھا لیں گے, یا ہم اپنے اندر کے کردار کی وجہ سے اس پریشانی کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ پریشانی آتی ہے تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اکیلے ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جب پریشانی آتی ہے تو اپنے دکھ کو, غم کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں, دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں, دوسروں کی رائے پر عمل کرتے ہیں. تو جہاں ایک دماغ سوچے تو اس کا رزلٹ اور ہوگا, اور جہاں ایک کے ساتھ کچھ اور دماغ مل جائیں, 10-12 دماغ سوچیں تو رزلٹ کچھ اور ہوگا. بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ زندگی میں اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو کسی کے ساتھ مشورہ کر لیجئے. نوجوان بچہ ہے, اس سے گاڑی لگ گئی,
تو اب وہ اگر خود مکینک کے پاس جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو نہیں بھی کروانے کا وہ مکینک سے کروا لے، ٹھیک ہے، اور جہاں لاکھ لگنا تھا وہاں 2 لاکھ لگا لے۔ صحیح، اور اگر وہ اپنے والد سے مشورہ کر لے، بڑے بھائی سے مشورہ کر لے، کسی تجربے کار آدمی سے مشورہ کر لے، تو اس کو وقتی طور پہ تو شرمندگی ہوگی کہ اس سے گاڑی لگ گئی، لیکن اس بھائی کے مشورے کی وجہ سے جو مزید نقصان ہونا تھا اس مزید نقصان سے وہ بچ جائے گا۔ تو مشکلیں بعض اوقات آدمی کے اصل کیریکٹر کو ریویل کر دیتی ہیں۔ واہ، زبردست بات کہی عبد الواجد بھائی نے، ہمیں اس آئینے میں دیکھنا چاہیے اپنے کردار کو۔ میں آپ سے ملتی جلتی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جرائم کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھانے والے انہیں سمجھاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا، تکلیف ان پہ آتی ہیں ان غلطیوں، کوتاہیوں، جرائم کی وجہ سے، لیکن وہ پھر بھی اسے ریئلائز نہیں کرتے کہ میرے اوپر یہ آفت آئی کیوں ہے۔ اور غالباً قرآن کریم نے بیان کیا نا کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کی نظروں میں بنا سنورا کے رکھ دیے گئے، گویا کہ وہ اپنے غلط اور گندے کاموں کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں اردو میں اس کے لیے ایک بڑا زبردست لفظ استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو یوز ہوتا ہے لیکن ہے درست، وہ ہے ڈھیٹ ہونا، کہ بعض لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، غلط کام کریں گے، اس کا غلط نتیجہ آئے گا، اس کو بھگتیں گے، لیکن اس کے باوجود دانت نکال کے کھی کریں گے اور پھر وہی کام کریں گے۔ تو اللہ پاک ایسی منحوس عقل سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسی الٹی چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ تو بات ہو گئی جی کیلوں کی، اور کیونکہ کیلیں تعداد میں زیادہ تھیں تو فوکس بھی انہی پہ رہا، لیکن میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی ذات کو کبھی تختہ مشق نہ بننے دیں، کوشش کریں آپ کا ماسٹر، آپ کا مینٹور ایسا ہونا چاہیے جو اگر آپ کو مشقت میں ڈالے تو وہ مشقت آپ کو کارگر ہو، وہ مشقت آپ کو قیمتی بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو تختہ مشق بنائے اور کیل ٹھوکنی آتی نہیں، کیل پہ مارے جا رہا ہے، کیل کا کوئی قصور نہیں ہے پھر بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے، اگرچہ وہ تو کیلے جو کیفیت ہے وہ یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مینٹور اور ماسٹر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو نکھارے اور ہیرے کی طرح آپ کو نکھار دے۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سامنے کی بات کرنی چاہیے، دنیا خالی تو نہیں ہے، لیکن میں بات کروں گا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی۔ معاشرے کا وہ طبقہ اور وہ افراد آپ کی بارگاہ میں بعض اوقات پہنچے ہیں جنہیں معاشرے کا ناسور کہا جاتا تھا، اور امیر اہل سنت نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ افراد جو اپنے ماں باپ کی نہیں سن رہے تھے، جو کسی طاقتور کی نہیں سن رہے تھے، جو کسی کی دھونس دھمکی میں نہیں آ رہے تھے، ان کو امیر اہل سنت کی ایک میٹھی نگاہ نے، ایک اچھی نگاہ نے، ایک پیار بھری نگاہ نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ والوں سے وابستہ ہوں، اس کا جلد یا بدیر نتیجہ آتا ہے اور بڑا زرخیز نتیجہ آتا ہے، پھر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل شاد ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ارد گرد کے افراد کی بھی اصلاح و خیر طلب کرنے کی، چاہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی جناب، نیکسٹ پکچر شامل کر رہے ہیں اور دیکھیں جی ابراہیم بھائی۔ جی میروز بھائی، تصویر میں ایک چڑیا ہے اور اسے دانہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن چڑیا کی چونچ جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، اور اس سے جو ایک پیغام سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمدردی کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن جو آسانی کے ساتھ کسی کی مشکل حل کی جا سکتی ہے وہ مشکل کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اب کوئی بندہ کسی تکلیف میں ہے، کسی اذیت میں ہے، ہزار جو ہے وہ ہمدردی کے بول بول لیے جائیں، اسے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کام کریں۔ ٹھیک، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں ہے، وہ اگر آپ اس کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، مالی طور پر تعاون کر سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں، تو صرف ہمدردی کے جملوں پر نہ رہیں بلکہ آپ عملی طور پر اسے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو وہ فائدہ پہنچائیں۔ تو خالی صرف جو ہے وہ دانہ دکھایا نہ جائے، اب چونچ باندھ کے تانا دکھایا جا رہا ہے تو یہ مزید اس کی اذیت کا باعث بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہمدردی کرنی ہے تو پوری کریں، دکھاوا نہ کریں ہمدردی کا۔ ٹھیک ہے جی خالد بھائی۔ پکچر سے ایک چیز یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ بسا اوقات ہماری تکلیف کا علاج اس کے پاس ہوتا نہیں ہے جس کے پاس ہم مداوا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح تصویر میں ایک منظر ہے، دانہ ڈالنے والے کے پاس دانہ ہے، وہ دانہ ڈال سکتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے اس طرح کے پرندے جس طرح کی ان کی
चोंच होती है, चोंच में लगने वाली गंदगी को, चोंच में लगने वाली किसी ऐसी चीज़ को वो खुद अपना मुंह रगड़ कर दीवार पर, दरख्त पर वो हटा लेते हैं और फिर अपने मुंह को खोलते हैं। ठीक है, बसा औकात हम जिस मुसीबत में मुब्तला होते हैं उसका इलाज हमारे पास होता है, सही, लेकिन हम अपनी नाकामी का सेहरा सजाने के लिए किसी और का चेहरा तलाश कर रहे होते हैं, किसी और का सर तलाश कर रहे होते हैं कि इस पर बांध दिया जाए। मैं क्यों इस बात को अपने साथ लिए फिरूं कि मैं अनस्किल्ड हूं इसलिए फेल हूं। ये ज़्यादा आसान लगता है कि कहा जाए कि मेरे साथ मुआशरे ने जुल्म किया है, मेरे साथ जनाब जो है मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने जुल्म किया है। लोग अपने आप में एक तबीयत ये रखते हैं कि वो मजलूमियत के नंबर लेना चाहते हैं, जिसको कहा जाता है सिंपैथी लेना चाहते हैं, और इसको ही अपने लिए सब कुल सरमाया समझ रहे होते हैं। हालांकि ये तर्ज ज़िंदगी इंसान की अपनी मोहताजी का ही सबब बनता है। चाहिए तो ये कि ये खुद शिकार भी करे और औरों को भी खिलाए, लेकिन आसानी इसमें है कि लोग मेरे पास आते रहें, मेरे सर पर हाथ फेरें और मुझे दाना डालते रहें। तो ये ज़िंदगी चाहना मिल भी जाती है मिलने वालों को, लेकिन बहरहाल ये काबिल सताइश होती नहीं है। कदर उसकी की जाती है जो दूसरों पर बोझ नहीं बनता बल्कि लोगों का बोझ हल्का करने वाला। बहुत प्यारी बात की खालिद भाई ने, और वाक़तन हमारे माशरे में इस वक्त दुनिया में ये एक बाकायदा ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि उमूमी तौर पे लोगों की हमदर्दियाँ मज़लूम के साथ होती हैं। तो बाज़ लोग बड़े अय्यार होते हैं, बड़े चालाक होते ज़ालिम हैं, लेकिन ख़ुद को मज़लूम शो कर रहे होते हैं ताकि वो जो हमदर्दी मज़लूम को मिलने वाली है उस हमदर्दी को और उस बेनिफिट को समेट सकें। तो सही आप दूसरों को धोखा दे रहे हैं, यानी सही इन मानों में कि दिख ही रहा है आप दूसरों को धोखा दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए था। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आप खुद को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। आए रोज़ हम तमाशे देखते हैं, इस माशरे में हो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा, इसके फ़वाइद और इसका आपकी ज़ात को, और अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपकी फैमिली को क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, ये बहरहाल देखना चाहिए। जी राशिद भाई। मेहरोज भाई, तस्वीर को देख अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि खाने के एतबार से देखा जाए तो इसका मुंह या चोंच जो है वो बंधी हुई है जी। इस तस्वीर से हट के आपसे बात कर रहा हूँ। बाज़ लोग होते हैं, ऐसा लगता है कि उनको ना उनके चेहरे को इस तरह बांध दिया गया है कि वो मुस्कुरा ना पाए। आपको तजर्बा है इसका? बिल्कुल, इसका ज़िंदगी में बारहा तजर्बा हुआ है, ऐसा होता है। वो एक शेर अगर मैं सुनाऊं तो शायद ज़्यादा अच्छे अंदाज से अक्कासी वाह वाह वाह, कर आपका सकूं। अपना शेर है? नहीं, मेरा अपना शेर नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। चिड़ियाघर का है? हाँ, नहीं, चिड़ियाघर का भी शेर नहीं है, शेर है। अच्छा अच्छा, ऐन वाला है, ऐन ठीक, रा वाला। कहते हैं बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, वाह, बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, हर हादसा ख्याल को गहराई दे गया। वाह वाह वाह। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस तरह आपने कहा ना कि मुंह को बंद कर दिया जाता है, कि आपने तो सिर्फ एक मुस्कुराने की बात की है। मैं अगर और थोड़ा सा अर्ज करूं आपके जुमलों की तर्जुमानी अगर करते हुए, कि उसकी मुस्कुराहटें छीन ली जाती हैं। अल्लाह अकबर। यानी इस तरह कर दिया जाता है उसको कि वो बेचारा मुस्कुरा ना सके। उसके लिए गोया दाना तो फेंका जाता है उसके सामने, उसको मुराआत भी दी जा रही होती हैं, उसे बज़ाहिर दिखावे के नवाजा जा रहा होता है। हाँ, नवाजा जा रहा होता है, लेकिन यूं समझिए कि एक मैसेज ये भी दिया जा रहा होता है, अपने अंदाज और रवैये से ये गोया के बावर करवाया जा रहा होता है, जनाबे अली ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आप अपनी चूंच बंद रखिएगा। अपनी राय का इजहार आप नहीं कर सकते। आप एक बड़े मनसब पर तो आपको हमने बिठा दिया है, लेकिन जो आपकी राय है, आप जो चाहते हैं करना, आप वो नहीं कर सकते। आप जब किसी बासलाहियत अफराद को जब आप जॉब पर रखते हैं, या जब आप उसको कोई मनसब देते हैं, तो फिर उसकी राय का एहतराम भी करें, उसे बोलने का हक भी दें,
جب آپ اسے بولنے کا حق دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ادارے کو وہ مزید ترقی دلوائے. جی بہت بڑی یوں سمجھے کہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ آپ کسی باصلاحیت فرد کو لے تو لیں لیکن آپ اس کی صلاحیتوں سے کما حقہ فائدہ نہ حاصل کر سکیں. جی یہ بہت بڑی ایک وہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے. آپ کی ایک بات سنی تھی, ایک جملہ میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا, سبحان اللہ. بڑا اچھا لگا مجھے کہ آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں بندہ چلا جائے کہ جہاں اس کی رائے کو اہمیت نہ دی جائے اور اس پر باس ایسا ہو بدقسمتی کے ساتھ کہ جس کا ذہنی لیول بہت چھوٹا ہو اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے. اچھا اس کے سامنے اگر کوئی بات ہے تو وہ اس کی اپنی انا بنا لے کہ یہ میرا ماتحت بندہ جو ہے یہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتا ہے, جی تو وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اس ادارے کے لیے بھی وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. راشد بھائی یہ جو آپ نے بات کہی نا, بہت سارے اداروں میں جی بہت ساری جگہوں پہ بالخصوص جہاں پہ کچھ ہیرارکی سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے, وہ یہ کہ بعض اوقات جو نیو کمر ہوتا ہے نا, نیا آنے والا ہوتا ہے یا جو جونیئر ہوتا ہے, اس کے اندر سیکھنے سمجھنے اور چیزوں کے صغرے کبرے ملا کے فیصلے کرنے کی صلاحیت اپنے سے پرانے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. اکثر باس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ آگے بڑھے کیونکہ اس کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے ہماری چھٹی. ٹھیک. تو ایک انداز ہے یہ. صحیح. لیکن دوسرا جو مینجمنٹ کا یا باس ہونے کا اسٹائل ہے یا مینیجر ہونے کا اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ قابل لوگوں کو آگے آنے دو. ٹھیک. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ٹیچر کی مانند ہیں کہ ہم اسکول میں پڑھا رہے ہیں, ہم تو پڑھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پرائمری پڑھی, خالد بھائی نے, ابراہیم بھائی نے, عبدالواجد بھائی نے, میں نے, تو ہم نے جو پرائمری پڑھی تو ہو سکتا ہے جو ہمیں پرائمری پڑھانے والے ٹیچر ہوں وہ آج بھی پرائمری پڑھا رہے ہوں. ہو سکتا ہے وہ ہیڈ ماسٹر بن گئے ہوں, پرنسپل بن گئے ہوں اسکول کے, لیکن پرائمری میں ہوں یا زیادہ سے زیادہ سیکنڈری میں آ گئے ہوں. ٹھیک. لیکن ان کے عبدالواجد بھائی ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آج کوئی عالم ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی بیوروکریٹ ہوگا, کوئی کہیں ہوگا, کوئی کہیں ہوگا, لیکن وہ اپنی جگہ پر. بہرحال لیڈرشپ کے حوالے سے دونوں ہی ڈیزائن ہیں کہ کچھ لوگ بڑھاتے ہیں جو قابل جن کو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں, جن کو اپنی صلاحیتوں پہ اور اللہ پہ توکل ہوتا ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور دیگر نہیں بڑھاتے. البتہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں, کیونکہ ہم ماتحت ہیں تو ٹھیک ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تو ہم بھی باس ہیں نا, کہ کہیں نہ کہیں تو ہم بھی نگران. حدیث پاک میں جو ہے تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا, تو اس پہ غور کر لیا جائے. عبدالواجد بھائی آپ کے ارشاد فرمائیں. جی مہروز بھائی, اس تصویر سے ایک چیز میرے ذہن میں کلک ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ سولوشن سے پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اور سولوشن دے رہے ہوتے ہیں. اب جیسے اس تصویر میں پرابلم اس کی کیا ہے کہ وہ اس کی چونچ بند ہے, اس پہ کچھ لگ گیا ہے, کوئی دھاگا رسی وغیرہ اٹک گئی ہے, اسپرنگ وغیرہ ہے, تو اپنی چونچ نہیں کھول پا رہا. تو وہ بھوکا اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی چونچ نہیں کھول پا رہا, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کھانا نہیں مل رہا. ٹھیک. تو بجائے اس کو کھانا دینے کے آپ اس کی چونچ کھول دیجئے, وہ خود کہیں بھی اڑ کر جائے گا, کھانا کھا لے گا. تو ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو فیس کی ضرورت ہوتی ہے, راشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح کسی آدمی کو درست مشورے کی ضرورت ہوتی ہے, پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک. کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی رشتہ کرتے ہیں تو ہمارا رشتہ نہیں ہوتا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم غریب ہیں. تو لیکن مسئلہ غربت کا نہیں ہوتا, مسئلہ کردار کا ہوتا ہے, مسئلہ ریپوٹیشن کا ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, اسی وجہ سے ہم کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پاتے. ٹھیک. حالانکہ وقت کی کمی نہیں ہوتی, وقت ان کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال وہ غلط کر رہے ہیں, مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے. جی. کچھ طالب علم کا, کچھ سٹوڈنٹس کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ استاد ہمیں توجہ نہیں دیتے. حالانکہ مسئلہ استاد کا نہیں ہوتا, مسئلہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ کلاس روم میں بیہیو ہی ایسے کرتے ہیں کہ ٹیچر کو ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو آپ کسی بھی چیز کو, کسی بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اندھا دھند اس مسئلے کو حل نہ کریں,
پہلے جو مسئلہ ہے، جو ایکچول ایشو ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. ٹھیک. جب وہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کے حل کی طرف جائیں. ورنہ آپ کی مثال اس ڈاکٹر کی ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس مریض جو ہے پیٹ درد کی شکایت لے کر آتا ہے اور مسئلہ اس کے پیٹ میں نہیں، اس کے جگر میں ہوتا ہے، اور وہ اس کو معدے کی دوا دیتا رہتا ہے، اور اس سے ایسے ہی کتنے مہینے گزر جاتے ہیں. تو بیفور گوئنگ فار سولوشن آئیڈینٹیفائی دی پرابلم. واہ، اسٹیپ ہیں اور ان کو فالو کرنا چاہیے. بہرحال اس تصویر پہ کافی کلام ہوا، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے ان کی بات. تو بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف. جی خالد بھائی، تصویر دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی، کیا دکھ رہا ہے؟ آنکھیں بھی ہیں استعمال کے لیے اور زبان بھی ہے استعمال کے لیے، لیکن ان کو کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، اور اگر کچھ دیکھ لیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بولنے کا بھی ہو. ٹھیک. کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اندیکھی کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ضروری نہیں کہ وہ بول کر ہی سمجھائی جائیں. ٹھیک. تو دونوں نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ان کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کا انسان کو طریقہ اور سلیقہ دونوں ہی سیکھنے چاہیے، اور پھر اچھا استعمال کرنا. کہاں سے سیکھیں؟ کہاں سے سیکھیں؟ یہ سکھانے والے کہا جاتا ہے کہ یا تو غاروں میں ہیں یا مزاروں میں ہیں، اور جو ہمارے سامنے ہیں آج ہم ان امیر اہل سنت کہہ کر پکار رہے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت سارے جو سہرے آپ کے سر ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے مریدین متعلقین کو ان کا استعمال سکھایا ہے. آنکھوں کا، آنکھوں کا استعمال کیسا ہونا چاہیے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. زبان کا استعمال کیسا ہونا چاہیے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. جملہ دونوں چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک ورڈ اگر لیا جائے تو وہ ہے قفل مدینہ. واہ. چاہے وہ زبان کا ہو چاہے وہ آنکھوں کا ہو. مطلب اس کا یہ ہے کہ زبان کو بھی اور اپنی آنکھوں کو بھی ان حرام چیزوں سے بچانا ہے جن میں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. واہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی ابراہیم بھائی. جی مہروز بھائی، مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو آنکھوں اور منہ کے اوپر یہ جو نشان نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے آن یا آف موڈ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. یعنی آنکھیں جو ہیں وہ آن موڈ پر ہیں اور جو منہ ہے یا زبان ہے وہ آف موڈ پر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک پیغام یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ قابل بیان بھی ہو. جو چیز آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، بسا اوقات کسی کا راز پتہ چلتا ہے، کوئی ایسی چیز بندہ دیکھتا ہے جو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے جیسی نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں کہ آپ نے جو بھی دیکھا آپ وہ فٹافٹ جو ہے وہ بیان کرنا شروع ہو جائیں. آج کل ہمارے پاس جو کہ سہولیات میسر ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ایکسس بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کے پاس موجود ہیں. کیمرہ بھی موجود ہے، موبائل بھی موجود ہے. کسی کا کچھ دیکھ لیا تو فوری طور پر اسے ریکارڈ کرنا، لوگوں کو بیان کرنا، اور پھر لوگوں کو چونکہ جو ہے وہ بات کرنے کا جو ایک چسکا پڑ گیا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ جو بھی دیکھیں وہ فوری طور پر آ کر آپ سوشل میڈیا پر بیان بھی کرنا شروع کر دیں. تو اب یوں لگتا ہے کہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ سیکھنے سے زیادہ جو ہے وہ بولنے پر ہے. تو آپ پہلے اس بات پر غور کر لیں کہ میں کیا اس قابل ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بیان کرنے جیسا ہے یا نہیں ہے. تو پہلے یہ بھی سیکھیں کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا. سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے موبائل اٹھایا اور جو کچھ آپ کے من میں آیا وہ آپ نے بولنا شروع کر دیا. نہ کسی کا راز، نہ کسی کا جو ہے وہ عزت دیکھی، نہ کسی کی کوئی چیز دیکھی. تو جو ایک پیغام اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز پر آپ کے لیے کلام کرنا آپ پر واجب ہو، ضروری ہو، ایسا جو ہے وہ حقیقت میں ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک. جی راشد نور بھائی. مہروز بھائی، اس تصویر کو دیکھ کر میں جو سمجھ رہا ہوں اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، آنکھیں جو ہے نا، آنکھیں ہیں اور کان ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ دل کے دروازے ہیں. ٹھیک. دل کے اندر ان دونوں ذریعے سے چیز جاتی ہے. صحیح. آنکھوں سے اگر اچھا دیکھا جائے، کانوں سے اچھا سنا جائے تو دل اچھا ہوتا ہے انسان کا. اس سے یعنی دل کی اصلاح یا دل کے بگاڑ کا بڑا سبب یہ آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، زبان جو ہوتی ہے، زبان یہ اپنے جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. یعنی زبان سے جو ہم بولتے ہیں اس سے ہماری شخصیت کا ایک تو پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو یا تو ہماری زبان سے تکلیف پہنچتی ہے یا لوگوں کو ہماری زبان سے فائدہ پہنچتا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک بات منسوب
میں نے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ بولو، بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم بولتے ہیں تو بولنے سے پتا چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ وہ عربی کا بھی ایک محاورہ ہے نا کہ جی۔ برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ اوہ، تو ہمارے دل کی ترجمانی گویا ہماری زبان کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں کہ میسج یہ ہے کہ آپ اچھا دیکھیں، اچھا سنیں تاکہ دل اچھا رہے، اور اچھا بولیں تاکہ لوگوں پر آپ کا اچھا اثر پڑے اور آپ کی زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ Very حدیث good۔ پاک میں ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ ٹھیک۔ تو ہماری زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، ہماری زبان نیکیوں کے لیے ہو، اور اچھا دیکھیں اور تاکہ ہمارا دل اچھا رہے، غلط نہ دیکھیں تاکہ دل کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ ٹھیک جی عبدالواجد۔ تو اس تصویر سے جو بالکل واضح پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں اور منہ بند رکھیں۔ ٹھیک۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ منہ کھلا رکھتے ہیں اور آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ نے صرف آبزرو کرنا ہوتا ہے، کمنٹ نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک۔ لیکن لوگ اس سچویشن کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ وہاں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے میری جی۔ بات؟ ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے، تو بس یہ دیکھ لیں کہ کہاں آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور کہاں آنکھیں بند رکھنی ہے۔ عبدالواجد بھائی، یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ تقریباً سبھی نے کہا کہ کہاں آنکھیں کھلی رکھنی ہے، کہاں بند رکھنی ہے۔ اب جو بھی کھلی رکھتا ہے آنکھیں، تو وہ یہی کہتا ہے کہ اسی پہ تو نظر رکھنے کے لیے مجھے بنایا گیا ہے، اور جو بول رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں۔ اس کا تعین کیسے ہوگا کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، جی، مجھے کیا بولنا ہے، اور مجھے کیا سننا ہے؟ تو یاد رکھیے، بحیثیت مسلمان، یعنی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہوگی، کیونکہ اصول یہی ہے۔ ان چیزوں کا فیصلہ کہ کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا بولنا ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا کہ جس نے چربی کے ٹکڑے کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ایک کری ہڈی کو سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور ایک گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یعنی خالق کائنات جس نے ہمیں بنایا، ہمارے اعضاء کو بنایا، ہمارے عضو کو بنایا، تو وہی بتائے گا۔ تو اللہ اور اس کا رسول یعنی دین اسلام، شریعت مطہرہ جو ہم سے چاہتی ہے یا جو ہمیں احکامات دیتی ہے، ان کو ماننے ہی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اپنی آنکھوں کا، کانوں کا اور زبان کا درست استعمال کریں۔ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں سکون نہیں ملتا، مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ مسجد میں نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ریزن آپ کی آنکھ، کان اور زبان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک منظر، کانوں سے سنا ہوا ایک جملہ اور زبان سے ادا کیا گیا ایک لفظ آپ کو یا تو جنت میں پہنچا دے گا یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جہنم سے، اور اس سے سوال کرتے ہیں جنت کا، آقا کے پڑوس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارے سلسلے سے متعلق کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ ایڈوائز دینا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پیغام بھیج سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ ہم تک، مجلس تک پہنچے گا، اور قابل عمل ہوا تو انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی